बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हफ्ता 19 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है। 2 दिन की नाकाम कोशिशों के बाद हुकूमत ये कह रही है कि आज का दिन है आईनी तरमीमी बिल के हवाले से डी डे। फैसल वावड़ा को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि नंबर भी पूरे हैं और नंबरी भी पूरे हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये दावा अटल है हुकूमत की तरफ से कि आज आईनी तरमीमी बिल ना सिर्फ ये कि पेश होने जा रहा है बल्कि मंजूर होने जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वक्त शहर इक़्तिदार का मंजरनामा क्या बता रहा है। अब से थोड़ी देर पहले मैं इस्लामाबाद में एक जगह पर मौजूद था जहां पर चंद पॉलिटिशियंस भी मौजूद थे। वहां पर जिस किस्म के तबसरे चल रहे हैं, जो हलचल है शहर इक़्तिदार में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर एक तकरीर है जिसने तमाम मंजरनामा जो है वो बदल दिया है। फिर रात गए मुलाकात हुई है, पहले धमकी फिर मुलाकात, और उस मुलाकात के बाद जो तफसीलात सामने आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो बात चल रही है कि मौलाना के साथ मिस हैंडलिंग हो गई है। अब इस मिस हैंडलिंग का नतीजा क्या निकलेगा? मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उनका बड़ा उड़ना बिछूना रहा है पीडीएम की जमातों के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग नवाज के साथ। बिलावल भुट्टो जरदारी को ये टास्क दिया गया था कि मौलाना फजलुर रहमान को मनाएं, लेकिन सूरत हाल जो है वो अब तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। आपके सामने मैं मंजरनामा रखूंगा और ज़ाहिर है कि ये वो वक्त है कि जिस वक्त आप ज़रूर इस बात की तवक्को रखें कि वीडियोस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मैं कौमी असम्बली इजलास में कल भी मौजूद था, परसों भी मौजूद था, आज भी इजलास में मौजूद होऊंगा। वहाँ से भी आपके सामने जो भी तफसीलात हैं वो रखता रहूँगा। और लाइव स्ट्रीम जो है दोनों सेशंस, कौमी असम्बली और सेनेट, वो भी मेरे चैनल के ऊपर मुसलसल जो है वो आप देख सकेंगे। इस मामले के ऊपर ज़रा मैं आपको ये बता दूं कि जो तकरीर है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आपको पता है कि 18 अक्टूबर थी गुज़श्ता रोज़, 18 अक्टूबर सानह कारसाज का दिन है। बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान वापस आई थी एक तवील जिला वतनी काटने के बाद, ये पहला मौका था उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा। आपको वो मनाजिर याद होंगे। बेनज़ीर भुट्टो वो हैं जिनको कुछ जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की वो कहती है शहीद जमहूरियत। उनके कुछ जमहूरी प्रिंसिपल्स थे, कुछ तकारीर हैं, आपको याद होगा। तो उस दिन जो है वो कारसाज के मकाम के ऊपर बैक टू बैक 2 धमाके हुए थे और लगभग 150 कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद हो गए थे। तो 18 अक्टूबर के दिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तकरीर की है इस हवाले से तकरीब में, उस तकरीर ने एक बात साबित कर दी है। मैं जिस जगह पर अभी थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था तो इस तरमीम के खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी वो बैठे हुए थे। उन्होंने तबसरा करते हुए, मैं जानबूझकर उनका नाम नहीं ले रहा, उन्होंने कहा कि जो बिलावल भुट्टो की ये तकरीर है ना, और ख़ास तौर पर उसमें जो काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतल्लिक़ कहा है, और फिर जो उन्होंने तरमीम पास करवाने के हवाले से ब्रूट मेजॉरिटी की टर्म यूज़ की है, उन्होंने कहा कि माँ की और नाना की ज़िंदगी भर की सियासी कमाई जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐसे हाथ का इशारा करके कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ पे वेल करा दी है। वेल करा दी है जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब है, यानी कि वो शख्स, वो काजी फ़ाइज़ ईसा ज़ाहिर है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। लोगों का अपना अपना मौक़िफ़ होता है, उनके फ़ैसलों को कोई पसंद करता है, कोई नापसंद करता है। लेकिन एक बात तो सबको मालूम है कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो मुतनाज़ा तरीन चीफ़ जस्टिस साहिबान रहे हैं, अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नाम जो है वो उनमें शामिल है। तो जो पाकिस्तान की तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन चीफ़ जस्टिस हैं वो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के हीरो हैं। मैं आपको पहले आगाज़ में उनकी 3 गुफ्तगू के 3 हिस्से जो है वो सुनवाना चाहता हूं कि जिसके बाद आपको ये कॉन्टेक्स्ट वाज़े होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये खिताब, ये गुफ्तगू जिसमें धमकी भी मौजूद थी, देने के बाद मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे हैं। और डिफरेंट क्या हुआ मौलाना फजलुर रहमान के घर होने वाली मुलाकात में, जिससे आज कुछ जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के मंजरनामे में क्या होने जा रहा है। ये ज़रा सुने पहले तो काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतल्लिक 1 मिनट 7 सेकंड की गुफ्तगू है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा। वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जिसने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया, इन्होंने कहा कि वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा नहीं हो सकता। वही जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जिसने फैज़ाबाद तन्ना का ऐसा बहादुर फैसला दिया जो पाकिस्तान की कोई और जज में वो हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा फैसला करके दिखाए। वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जिसने कहा कि मुशर्रफ गद्दार है, आमिर है,
وہ کام کر کے دکھایا جو کوئی اور منصف نہیں کر سکتا تھا, جو کوئی اور چیف جسٹس نہیں کر سکتا تھا. وہ بھی کام کر کے دکھایا جو لوگ ڈرتے تھے یہ فیصلہ سنانے. اس سے پہلے تمام چیف جسٹسز ڈرتے تھے, بزدل تھے, وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے جو عامر تھا اس کو عامر بھی نہیں کرا سکتے تھے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو آپ نے یہ کام کیا ہے تاریخ آپ کو یاد رکھے گا. تو بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ قوم سلام پیش کرتے ہیں جو آپ نے کام کیا. بہرحال ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب ان کے ہیروز میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شمار ہوتا ہے. رائے منقسم ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت مختلف جماعتیں, ان کے لیے مختلف ججز جو ہیں وہ ہیروز نظر آتے ہیں. ایک گفتگو کا حصہ چلیں, میں ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ, ورنہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی, مزید بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے, تو وہ میں ڈراپ کر دیتا ہوں, جس میں بلاول بھٹو زرداری نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے ایفرٹ کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ارینج کروائی ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا خیال ہے کہ شاید اب تک ہو گئی ہو, لیکن وہ ملاقات نہیں ہوئی. اس ملاقات کے حوالے سے میں آنے والی ویڈیو میں بات کروں گا. اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ قیدی نمبر کہہ کے وہ رک گئے. نام جو ہے وہ 804 انہوں نے نہیں لیا, اور پھر نیچے ان کی پارٹی کے لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ قیدی نمبر 420. انہوں نے کہا دیکھیں 420 2-3 مرتبہ دہرایا اور کہا دیکھ لیں کہ میں یہ نام نہیں لے رہا, میں تو نہیں کہہ رہا کہ قیدی نمبر 420. بہرحال یہ گفتگو کی, اور پھر وہ حصہ ہے بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کا جس میں دھمکی بھی موجود ہے, جس میں پالیسی بھی موجود ہے, اور جس میں جمہوریت کا نام اور جمہوریت اور جمہوری اصولوں کا دم بھرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی, اس کا نیو سٹائل آف پالیٹکس انٹروڈیوس کروایا ہے بلاول بھٹو زرداری نے. اور ان کی سیاسی تربیت آصف علی زرداری نامی گھنے سایہ دار درخت کے نیچے ہوئی ہے. اب وہ درخت جو ہے آصف علی زرداری کی شاخوں کو چیرتا ہوا بلند ہو رہا ہے اور اپنے اصل رنگ سامنے لا رہا ہے, جس میں نہ بے نظیر بھٹو کی چھاپ ہے, نہ ذوالفقار علی بھٹو کا رنگ ہے. ڈھنگ ہے بلاول کا, اور بلاول کا ڈھنگ ہے بروٹ میجورٹی. اور میں کیا کروں گا, سنیں ذرا بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا. حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنا وہ انتظار کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا. تو جو میرے سامنے آپشنز ہے وہ یہ کہ یا حکومت بل لے کر آئے, وہ اپنے نمبرز ہمارے اپوزیشن کے دوست تو نہیں ہوں گے, لیکن جو ضمیر کے مطابق وہ دے رہے ہیں اس تعداد پہ یہ پورا ہوگا, اور ہم اسی طریقے سے یہ عدالت نون لیگ کی مرضی کا بنائیں. تو بلاول بھٹو زرداری یہ واضح کر چکے ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا. اور یہ فرینکلی میں آپ کو بتاؤں, پیپلز پارٹی میں نے بیٹ کے طور پر کور کی ہے بہت عرصہ, تقریباً 10 سال پاکستان پیپلز پارٹی کا بیٹ رپورٹر رہا ہوں. تو اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنما ہیں جن سے الیک ہے, جان پہچان ہے. اور ظاہر ہے کہ کیونکہ آپ ماضی میں جس کے ساتھ تعلق رہا ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کے ساتھ کھل کر بات بھی کرتے ہیں. 4 پیپلز پارٹی کے رہنما, جس میں 2 خواتین شامل ہیں, قومی اسمبلی اجلاس کے موقع پر, سینٹ کے اجلاس کے موقع پر, وہاں پر باہر میری ان سے ملاقات ہوئی, اور پرائیویٹلی اوپنلی ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی کی پالیسی ہے وہ کھڑے ہو کر قومی اسمبلی میں کیا تقریر کرتے ہیں, کیا اظہار خیال کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرائیویٹلی انہوں نے بہت شرمندگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا رائٹ ہے, ہمیں کرنا چاہیے, ہم پارٹی کے اس پر ووٹ دیں گے, لیکن جو چیز ہم سپورٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے, وہ جو نسیمہ احسان صاحبہ گفتگو کر رہی ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اگر دباؤ کے تحت خرید کر یا کسی بھی طریقے سے لایا جاتا ہے اور ان کی مرضی کے مطابق مرضیاں تبدیل کروا کے کسی کی بھی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اگر یہ ترمیم کی جاتی ہے, تو پھر ہم بہت ہی بیڈ پریسیڈنٹس سیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ حوصلہ ان میں سے کسی میں نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتائے کہ ہم نے اپنی زندگی کی کئی دہائیاں سیاست کی پرخار راہوں میں اس وجہ سے نہیں لگائی تھیں کہ آج
ہم چپ کر کے 36 37 یا 38 سالہ بلاول اگر ان کا ایم ہے پرائم منسٹر بننے کا، یا ان کو بتایا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا، تو اس میں نہیں جھونکنا چاہیے۔ جو ایک لیگیسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ذوالفقار علی بھٹو کی، بے نظیر بھٹو کی، اس کو کسی بھی ایک چھوٹی سی خواہش کی بھٹی میں جھونکنا درست نہیں ہوگا۔ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی اس کا اپنا طریقہ کار ہے، ایک نیا طریقہ کار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ عوام میں پذیرائی حاصل کرے۔ اس کا الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، اپنے ووٹ کے ذریعے کرنا ہے۔ کبھی نہ کبھی تو پاکستان کے عوام فریلی اپنے ووٹ کا رائٹ استعمال کریں گے، اور اگر وہ بلاول کو چوز کرتے ہیں تو جمہوری اصول یہی ہے کہ پھر بلاول جو ہے وہ اگر جمہوریت کے اعتبار سے وہ لوگوں میں پاپولر ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ کر کے، تو دیٹس اندر کیس۔ پھر بلاول بھٹو زرداری اس جلسے سے خطاب کے بعد سندھ سے بڑا تیزی کے ساتھ پہنچتے ہیں اسلام آباد، اور مولانا فضل الرحمان کے گھر ہوتی ہے ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں سے انکلوڈنگ کامران مرتضیٰ میری جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ملاقات بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی، اور وہ جس قسم کی گفتگو سینٹ کے یا قومی اسمبلی کے فلور پر کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب وہ فلور سے نیچے اترتے ہیں اور وداؤٹ کیمرہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گفتگو کس قسم کی کر رہے ہوں گے۔ سب کے سب جو ہے وہ اس بات پر پر یقین ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتیں گے، تمام سیاستدان بھگتیں گے، اور اس کا نتائج جو ہیں وہ کچھ اچھے نہیں نکلنے والے۔ اور وہ اب بھی اس بات پر زور لگا رہے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکال لیں۔ ترمیم جو ہے اس کے اوپر JUIF کے اعتراضات جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے، جو ڈرافٹ ہے، اس کے اوپر ایگری کر کے، کنسنسس کر کے، اتفاق رائے کر کے، سب کو شامل کر کے ووٹ جو ہے وہ فیئر مینر میں کروا لیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو ہے وہ کسی خاص نقطے پر منانا اتنا مشکل کام نہیں ہوگا، لیکن بلاول بھٹو زرداری جب پہنچتے ہیں، وہ خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن جو آپٹکس ہیں وہ آپٹکس یہ بتاتے ہیں کہ یہ ملاقات بے نتیجہ رہی، یہ ملاقات جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری نے سندھ میں کھڑے ہو کر مولانا فضل الرحمان کو دھمکی لگائی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو دھمکی لگائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں حکومت جس طریقے سے کہہ رہی ہے، اور پھر جن کے ضمیر کوٹ ان کوٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے، ان ضمیروں کے تحت میں جو ہے وہ بروٹ میجورٹی کے ساتھ اس کو آئینی ترمیم کو پاس کروا لوں گا۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ کروا لیں، اس کے حوالے سے بھی میرے پاس کچھ اطلاعات مختلف ہیں۔ خبر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خبر یہ آئی کہ وہ رہائش گاہ پہنچ گئے، ملاقات ہوئی، 1 گھنٹہ ملاقات جاری رہی، نوید قمر موجود تھے، مرتضیٰ وہاب تھے، بلاول بھٹو وہاں پر تھے، آئینی ترمیم کے اوپر تبادلہ خیال ہوا، اور اس کے بعد بلاول بھٹو جو ہیں وہ روانہ ہو گئے، اور مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر، انہوں نے بھی علیحدہ سے اس سے پہلے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی۔ بیرسٹر گوہر خان، حامد خان اور بیرسٹر علی ظفر جو ہے ان پر مشتمل وفد بھی مولانا فضل الرحمان، تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس وقت سینٹر آف اٹینشن اور اٹریکشن ہے، وہ در ہے مولانا فضل الرحمان کا اس وقت، جہاں پر تمام کی تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ وہاں پر چکر لگا رہی ہیں۔ اور یہ تمام ملاقاتوں کے نتیجے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری، آپ کو یاد ہوگا کہ 14-15 ستمبر کی درمیانی رات جس وقت مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے لیے آئے، ملاقات کے بعد وہ باہر نکلے، شاید ان کو کوئی ایشورنس ہوئی تھی، انہوں نے بہت زیادہ، ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا، مسکراہٹ تھی، انہوں نے باہر نکل کے ایک وکٹری سائن بنایا تھا، لیکن وہ وکٹری سائن جو ہے وہ اٹ پرووڈ کہ وہ وکٹری سائن جو ہے وہ بلف تھا، وہ چیٹنگ تھی، وہ دراصل معاملہ ایسا نہیں ہوا۔ اس مرتبہ بھی بلاول جب نکلے ہیں تو نہ وکٹری سائن تھا، نہ اس طریقے کی کوئی چہرے کے اوپر تاثرات تھے کہ جس سے کامیابی کا تاثر ملتا ہو۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی کے لوگ مسلسل یہ شکایت کر رہے ہیں کہ اگر ہم سے ووٹ لینا ہے، جب ہمارے ساتھ اتفاق رائے اور بات چیت چل رہی ہے، تو پھر اس دوران ہمارے لوگوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، ان کی طرف سے الزام لگایا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو نکلے ہیں تو اس میں کنسنسس یا کوئی بریک تھرو یا آئس میلٹ نہ ہونے کا ثبوت اس بات کو میں سمجھتا ہوں، یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے
کہ اگر کوئی اتفاق رائے ہوا ہوتا تو آپ کو یاد ہے کہ بلاول اور مولانا فضل الرحمان کی جو کئی گھنٹے پر محیط ملاقات ہوئی تھی بلاول ہاؤس کراچی میں، اس کے فوراً بعد دونوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی۔ میڈیا کے لوگ جب یہاں پر مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر موجود تھے، نہ تو ایسی پریس کانفرنس کے لیے میڈیا کو اندر بلایا گیا، نہ کوئی چل کر باہر آیا اور باہر آ کر انہوں نے کوئی میڈیا ٹاک کی، اور نہ ہی جو ہے وہ جس طریقے سے جاتی عمرہ میں ملاقات کے بعد ایٹ لیسٹ پریس کانفرنس نہ بھی کی گئی ہو، میڈیا کو بیان جاری کرنے کے لیے تمام کے تمام لوگ آ گئے تھے۔ اسحاق ڈار نے اس وقت گفتگو کی تھی، جو بلاول بھٹو زرداری ہیں انہوں نے، اور مولانا فضل الرحمان نے۔ تو مولانا کی طرف سے حکومت کا مسودہ مسترد ہے، مسترد شدہ ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جو بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو ہے جو انہوں نے وہاں پر کی، اس میں ایک چیز بڑی حیران کن جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ جو اتفاق رائے ہوا ہے جس مسودے پر، وہ مسودے میں جو آئینی عدالت ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ ایسا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائے گی۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری نے جو خطاب کیا ہے، جب وہ بروٹ میجورٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ جب بتا رہے ہیں کہ جو ضمیروں کا سودا ہو جائے گا ان کو لا کر میں آئینی ترمیم پاس کرواؤں گا، انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا کہ 2 مہینے سے ہم انتظار کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کا، مزید انتظار نہیں کر سکتا، قومی اسمبلی میں جلد آئینی عدالت کا بل پیش کروں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت جو مسودہ پیش کرنے جا رہی ہے، وہ مسودہ اگر حکومت نے JUI کے، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے، یا PTI کے جو بریک اوے لوگ ہیں ان کو لے کر کرنا ہے، تو اس صورت میں وہ مسودہ کہ آئینی ڈویژن کا، بینچ کا، یا یہ جو تذکرے موجود تھے، یہ سارے پھر سائیڈ لائن ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس طریقے سے اسٹمپیڈ کرتے ہوئے آئینی عدالت کا بل جو ہے وہ پاس کروانے جا رہی ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ آخری وقت تک کوشش کروں گا اپوزیشن جماعتوں کو منانے کی، اور پھر پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ میں خود قومی اسمبلی میں پیش کروں گا۔ وہ پھر متنازع قانون سازی ہے، متنازع قانون سازی ہوگی، وہ یہ خود بھی مان رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، اور اس کے نتیجے میں ملک عدم استحکام کا شکار ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ترمیم نے اوور نائٹ نہ پاکستان کے حالات میں، نہ معیشت میں کسی چیز میں بہتری نہیں کرنی۔ پوسٹ ترمیم سینیریو کیا؟ لوگوں کے بجلی کے بل کم ہو جائیں گے، گیس کے بل کم ہو جائیں گے، مہنگائی ختم ہو جائے گی، کیا لوگوں کو روزگار مل جائے گا، کیا افراتفری ختم ہو جائے گی، کیا حالات زندگی بہتر ہو جائیں گے، معیشت کا پہیہ چل جائے گا، یا پاکستان میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی؟ اگر ان تمام سوالات کا جواب نفی میں ہے تو پھر آپ سوچیں کہ جو احتجاج کی ایک فضا، وکلا موومنٹ کی جو فضا بنتی نظر آ رہی ہے، اور اگر مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف ایک سٹیج پر نظر آئے اور احتجاجی تحریک چلی، ایک کنٹینر ہوا، تو پھر صورتحال جو ہے وہ مزید بگڑنے کا امکان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔